जी नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। और ख़बर आम तरीन यही है कि जो सदारती इलेक्शन है वो जो इलेक्शन कमीशन के ज़राए हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि 9 मार्च को होंगे, यानी सेनेट के इलेक्शन से पहले। और हमें और आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून के साथ जो पीपल्स पार्टी की डील हुई है वो यही हुई है कि जी हुकूमत में हम आपको सपोर्ट करेंगे और वज़ीर आज़म का वोट देंगे, उसके बदले में आप सदर आसिफ अली ज़रदारी, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी को आपको एक दफ़ा फिर सदर बनाएंगे। ये मामलात अपनी जगह और ये जो भी आपस के ताल्लुकात, ये चीज़ें अपनी जगह। लेकिन बहरहाल आज जो कुछ सिंध में हुआ, आज जो कुछ कराची में हुआ, एक बड़ा धरना, उसके विजुअल्स आप देख सकते हैं। उसके ऊपर धरना देना, हम जब जमहूरी मुल्क कहते हैं, इलेक्शन की बात करते हैं तो वो एक आईनी हक करते हैं, लेकिन इस आईनी हक को इस्तेमाल करने का जो जुर्म की जो पदाश में जो सज़ा मिलती है वो हमने उसका खुला जो मिसाल है, जो खुला मुजाहरा हमने बेतौकीरी देखी उन ख़वातीन की भी, उन लोगों की भी जो वहाँ पे एहतजाज के लिए आए हुए थे और ये सब कुछ वहाँ पर चल रहा था। लेकिन बहरहाल सूरत हाल यही है, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिस पे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ख़ासतौर पर इमरान खान साहब वो ख़त IMF को क्यों लिख रहे हैं, पंजाब असेंबली में क्या हुआ, पीपल्स पार्टी क्या चाहती है, मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ साहब सियासत से बाहर क्यों हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने प्रोग्राम में आगे डिस्कस करेंगे। और शुरुआत हम करेंगे असद कैसर साहब से, जो कि PTI के सीनियर रहनुमा भी हैं। लेकिन अफसोस ये कि अब असेंबली में जो पार्लिमानी सियासत है उसमें PTI का वजूद नहीं होगा, बल्कि अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से वो जाने जाएंगे। तो बात करते हैं असद कैसर साहब से। अस्सलाम वालेकुम असद कैसर साहब। वालेकुम सलाम। असद कैसर साहब, मैं आपको और सब आपको PTI के ऐसे से जानते हैं, लेकिन अब आप जब असेंबली में होंगे तो आप PTI नहीं होंगे, आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल होंगे। ये मुश्किल लग रहा है अपने आप की, अपनी ID को एक तरह से खत्म कर देना? बिल्कुल आपकी बात सही है, हमारे लिए बहुत मुश्किल फैसला था, लेकिन इसके बाद हमारा कोई चारा कार नहीं था ना, क्योंकि जिस तरह हमारे साथ ये खिलवाड़ किया गया और जिस तरह मतलब एक पूरी रियासत की ने हमारे खिलाफ एक पूरा जबर का एक चलाया सिस्टम, हमारे जो निशान था उसको छीन लिया। यानी आपने देख लिया, कभी इस तरह नहीं हुआ। ये अगर पीपल पार्टी की से उन्होंने तलवार ले लिया तो तीर दे दिया, अगर मुस्लिम लीग से उन्होंने जो है ना साइकिल ले लिया तो शेर दे दिया। हमारे साथ तो उन्होंने ये किया कि हमारे से निशान ही ले लिया और कोई निशान नहीं दिया, ताकि एक तो ये कि लोग कंफ्यूज हो जाएं। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये जो हमें जो निशानात गार्ड किए गए उसी थी मिलती जुलती निशानात और भी दी गई ताकि लोग कंफ्यूज ना जाए। उस पर काम नहीं हुआ तो फिर उसने जो है ना एक जगह पे, मिसाल के तौर में कौमी पे जो व्हील चेयर है, तो इसी व्हील चेयर को उन्होंने मेरे हल्के में कोई सूबाई को भी दिया है ताकि लोग और भी, यानी हर बार इस्तेमाल किया गया कि हमें जो है ना इस इलेक्शन से दूर रखा जाए। भाई हम पाकिस्तानी शहरी हैं, आइन के तहत जो है ना हमारा राइट है कि हमें जो है ना फेयर एंड फ्री इलेक्शन मिले। हमारा तो मुतालबा सिंपल ये था कि हमें अपना, लेकिन जिस तरह उन्होंने किया तो बिल्कुल हम एक मुश्किल सिचुएशन में है। और अभी ये जो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो स्पेशल सीट्स हैं उससे हमें महरूम रखें, कि जो कि हमारे खवातीन है, जो पार्टी की खवातीन की आईनी हक है कि उनको जो स्ट्रगल किया उसको उसका हक मिले, उसको डिनाई किया जा रहा है। इसके खिलाफ हम जो है ना कर रहे हैं। बहरहाल ये आपकी बात सही है कि एक मुश्किल फैसला है कि जिस तरह हम जो है ना इसमें शामिल हो गए। ट्रू। अब सर आपको उम्मीद है, क्योंकि जाहिर है अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी कोई लिस्ट तो पहले जमा कराई नहीं थी और ये था कि जो लिस्ट जमा करा देंगे, प्लस माइनस तो हो सकती है, मतलब किसी का नाम काट दें, किसी का डाल दें, कुछ नंबर्स बढ़ा दें, बट लिस्ट होना जरूरी है। तो अब लिस्ट तो उन्होंने भी जमा नहीं कराई, तो आपको लगता है कि ये जंग आप जीत जाएंगे? देखिए मुझे बताए, हमारे तो लिस्ट ली नहीं की ना, हमारा तो लिस्ट उन्होंने दिया। आपकी बात नहीं करी सर, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बात कर रही। सुनिए, हम देखो पहले तो उसकी तो अपनी पोजीशन, लेकिन हमें तो मौका ही नहीं दिया कि हमें जो है ना हम वो कर सके। सुन्नी इत्तेहाद जो है ना उसका तो ख्याल ही नहीं था कितना आ जाएगा उसको। यानी जिस तरह इन्होंने किया है, क्या ये इस मुल्क में ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ है? ये सारे ड्रामाबाजी तो इसलिए की गई कि हमें उससे निकालें, हमें इस सिचुएशन से जो है ना हमारे लिए वो, यानी सबसे बड़ी पार्टी जो है PTI बन गई, सबसे ज्यादा जो है ना सीटें हमारी आई, इसके बावजूद कि जितनी रैंकिंग हुई इसके बावजूद हमारे सबसे ज्यादा सीटें आई, हमें एक्स्ट्रा सीट नहीं आ रहे। हालांकि हमारे 180 सीट्स पे फॉर्म 45 के मुताबिक हमारी जीत है, उसको जो है डिनाई किया जा रहा है। ठीक है।
سر اب یہ قانونی جنگ ہے، ڈیفینیٹلی آپ لوگ عدالتوں کا رخ کر رہے ہیں. سر ایک بات مجھے صرف کنفرم کر دیں کہ آپ کی ابھی جو موجودہ سیٹس ہیں، اگر میں ریزرو بھی ہٹا دوں اور جو آپ کلیم کر رہے ہیں وہ بھی ہٹا دوں، جو الیکشن کمیشن کے 93 کے قریب ہے، 93 ہیں، تو کتنے لوگ ابھی کنہوں نے جو ہے وہ سنی اتحاد کاؤنسل جوائن کر لی ہے؟ 86 87؟ میں ایگزیکٹ نہیں بتا، میرے خیال میں 4-5 لوگوں کو ہم نے روکے رکھا ہے جو کہ انٹر پارٹی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، باقی سب نے کیا ہے. باقی سب نے کیا؟ آپ لوگ کہہ رہے ہیں یہ ٹیمپرری سیٹ اپ ہے، لیکن سر اگر یہ اسمبلی 5 سال چل جاتی ہے، لوگ تو کہہ رہے ہیں 1.5 سال، بٹ ہم تو یہی بات کریں گے، چلیں آپٹیمسٹک کی 5 سال چل جاتی ہے، تو اس کے بعد تو آپ لوگ پارٹی چینج کر نہیں سکتے، کیونکہ اگر اس کے بعد آپ پارٹی کے پابند بھی ہوں گے، اس کے فیصلوں کے بھی، پارٹی ڈسپلن کے بھی چینج کرتے ہیں، تو آپ کے اوپر 61 62 لگتا ہے، وہ فلور کراسنگ کے زمرے میں آئے گا. تو ہم یہ سمجھ لیں کہ اگلے 5 سال پی ٹی آئی اسمبلی میں نہیں ہے، وہ سنی اتحاد کاؤنسل ہے. دیکھیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہماری لیگل ٹیم جو ہے اس کے اوپر مشاورت کر رہی ہے اور مختلف آپشن دیکھ رہی ہے، اور اس کے مطابق جو بھی ہمیں لیگل ٹیم جو ہے پروپوز کرے گی اس کے مطابق جائیں گے. تو سنی اتحاد کاؤنسل کے جو صاحبزادہ حامد صاحب ہیں، انہوں نے کیا آپ کو تحریری ایسی ضمانت دی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ لوائل رہیں گے، جب آپ چاہیں گے آپ کو یہ پارٹی واپس کر دیں گے، لوگ آپ کو واپس کر دیں گے؟ کوئی تحریری ضمانت، کوئی تحریری شکل میں آپ لوگوں نے کچھ لیا ہے ان سے؟ نہیں، وہ تو ہم ہمارے الہی ہے اور ہمارے ساتھ ہی الیکشن لڑا ہے، اور ہمارے آپ کو پتہ ہے اس نے تو اپنی پارٹی کے اوپر الیکشن نہیں لڑا، اس نے تو جو ہمارے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز میں سے ایک ہے، جس طرح اس نے بھی، ہم نے بھی آزاد لڑا، اس نے بھی آزاد لڑا، تو ہمارے اس کے ساتھ ہمارا ایک بہت کانفیڈنس لیول ہم نے اس کے ساتھ ہے، اور ہمارا کانفیڈنٹ ہے کہ کوئی پرابلم نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ ایک مین آف پرنسپل ہے. تو انشاءاللہ جو سچویشن ہوگی، اور اس کے ساتھ ہمارے معاملات طے ہوئی ہے، لیکن میں بھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا. بہرحال ہماری ایک پراپر جو ہے نا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے چیزوں پہ. چلیں بالکل ٹھیک ہے. سر ذرا آئی ایم ایف والی بات کرتی ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ شیر افضل مروت کے ساتھ پارٹی کا اتنا ستیلے باپ والا سلوک کیوں ہے؟ کبھی اس کو پارٹی ڈسون کر دیتی ہے، کبھی ان کو کسی کا بندہ کہہ دیتی ہے، اب ان کو جو ہے وہ شو کاز نوٹس ایشو کر دیا، معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے میرے ابھی شیر افضل مروت سے بات ہوئی ہے، وہ پارٹی کا مطلب پارٹی کے اندر اگر کبھی کوئی اختلاف بھی ہوتا ہے تو پھر اس کے مطابق طریقہ کار ہوتی ہے، تو وہ جو ہے نا اکارڈنگلی اپنا جواب دے دے گا، اور وہ پارٹی کا ڈسپلن کے تحت آتا ہے، اور اس نے جو ہے نا اپنی پوزیشن بالکل واضح کر دے گا. تو میری ابھی اس کے ساتھ بات ہوئی ہے، تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی مس انڈرسٹینڈ، کیونکہ اس نے میرے ساتھ جو ابھی بات ہوئی اس نے کہا کہ میں نے جو انٹرویو یا بات کی ہے اس کو مس کوٹ کیا گیا ہے، جو ہے نا جو میں چاہ رہا تھا اس کے اگینسٹ انہوں نے جو ہے نا یہ میڈیا رپورٹر ہوا ہے، تو وہ اپنی پوزیشن ایکسپلین کر لے گا. سر ویسے میں بتاتے چلوں کہ کل وہ میرے پروگرام میں تھے، اور میرے پروگرام میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہم جو ان سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ الیکشن کے بعد سڑکوں پر آئیں گے، مؤثر قسم کا احتجاج کریں گے، ایک ایگریسو موڈ میں آئیں گے، تو وہ بڑے کمپیٹنٹ ہیں بیرسٹر گور صاحب، اور بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑے شریف آدمی ہیں، لیکن یہاں پر وہ اس طرح سے پرفارم یا ڈیلیور نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے یہ بات نوٹس کی، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ اب ان کو بیرسٹر علی ظفر صاحب کو جو ہے وہ چیئرمین کے لیے نامزد کریں. بہرحال میں وہی بات کر سکتا ہوں جو میرے ساتھ ابھی اس کی بات ہوئی ہے، اور میں اسی کو وہ کروں گا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو بات کی گئی ہے وہ تھوڑا سیاق و سباق سے جو ہے نا ہٹ کر کی گئی ہے، وہ اپنی پوزیشن ایکسپلین کر لے گا، وہ بتا دے گا. بالکل ٹھیک ہے، لیکن دوسری وجہ پھر کیا ہو سکتی ہے، اور کیا وجہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے تو بیرسٹر گوہر صاحب انتخاب تھے، اور بڑے ظاہر سی بات ہے بڑے ڈیسنٹ ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، بڑے سینئر لائر ہیں، اور لیکن اب چینج کرنا، پھر اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، کوئی چینج بھی نہیں ہوگا. ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ سیکرٹری جنرل بھی کے پی کے سے ہے، پرائم منسٹر کا جو کینڈیڈیٹ کے پی کے سے ہے، تو پنجاب سے بھی ہمیں سینئر پوزیشن دینی چاہیے. اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، ابھی کوئی فائنل نہیں ہوا، اور جو بھی چیز ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ بالکل کیٹیگریکلی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم چونکہ سب سے بڑی پارٹی ہے اور تمام صوبوں میں ہماری نمائندگی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور کے پی کے سب میں جو ہے نا یہ پاور شیئر ہو. سر ابھی جب ہم بات کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی بارہا یہ کہتی ہے، وہ شاید ان کی خواہش بھی تھی کہ آپ ان کے ساتھ اگر ہاتھ ملا لیتے تو وہ آپ کے ساتھ حکومت بنا لیتے. تو جب مولانا صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں، اور آپ ایک دفعہ نہیں، آپ پہلے بھی گئے تھے، ابھی پھر آپ گئے ہیں، جب مولانا صاحب کے ساتھ مل سکتے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنانے کا ایک سنہری موقع کیوں گوا دیا آپ لوگوں نے؟
نہیں، اصل میں پیپل پارٹی کی مینڈیٹ پہ بھی ہمیں وہ ہے کنسرن ہے کہ پیپل پارٹی کی مینڈیٹ بھی اس کا اپنا نہیں ہے. سندھ اور کراچی میں ان کو بھی سیٹیں دی گئی ہے, ایم کیو ایم کو جو ہے نا سیٹیں دی گئی ہے. تو ہم جو اس ریگنگ میں ملوث رہے ہیں اس کے ساتھ ہم جو ہے کوئی رائز نہیں کر سکتے. تو مولانا صاحب کے ساتھ اتحاد کی نوعیت کیا ہوگی؟ کیا یہ اتحاد؟ مولانا صاحب کے ساتھ ہماری اتحاد تو یہ نہیں ہے. ہمارا جو ہے نا ریگنگ کے حوالے سے ایک موقف ہے, ریگنگ کے اوپر وہ اس کا بھی کنسرن, ہمارا بھی کنسرن ہے. تو ہم نے صرف جو ہے نا 1 پوائنٹ ایجنڈا کہ جو ریگنگ ہوئی ہے اس پہ ہمارا ایک اتفاق ہے. نہیں تو آگے چل کے کوئی اتحاد بنے گا, اپوزیشن میں آپ دونوں ساتھ بیٹھیں گے تو اس سے پھر ہوگا. پلس یہ کہ ریگنگ کی جو بات ہے تو مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں ہماری سیٹ اٹھا کے پی ٹی آئی کو دے دی ہیں, تو وہ بھی تو آپ کے ساتھ پھر ہاتھ ملا رہے ہیں. نہیں, ہم تو اپنے بارے میں بالکل کلیئر ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر وار کسی کی شکایت ہے تو ہم آڈٹ کے لیے تیار ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ پورے ملک پہ جو ہے نا جہاں جہاں ہماری داندلی کی شکایت ہے اس کی جو ہے نا آڈٹ کروائی جائے. آڈٹ کون کرے؟ ہاں بالکل, ہمارا تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم تو جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ جو جہاں ریگنگ ہوئی ہے ہم تو اپر کرتے ہیں. آئے بالکل, جہاں ہمارے بارے میں شکایت ہے دے آر ویلکم. سر آڈٹ کون کرے؟ آئی ایم ایف؟ نہیں, آڈٹ جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا سینئر کورٹ جو ہے نا سپریم کورٹ ہے ان کی سینئر ججز ہوں اور وہ جو ہے نا انڈیپینڈنٹلی آڈٹ کرے, اور یہ جو بے ضابط کیا ہوئی ہیں, جو مس کنڈکٹس ہوئے ہیں, جہاں داندلی ہوئی ہے اس کو جو ہے نا ایکسپلور کیا جائے, اس کا جائزہ لیا جائے, اور جس نے کی ہے اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے. سر یہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اور آڈٹ ہونا چاہیے, پاکستان کے اندر ہونا چاہیے, پاکستان کے ادارے کرنے چاہیے, لیکن پھر آپ لوگ اس میں آئی ایم ایف کو کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ مطلب ویسے ہی آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک تعلقات آپ لوگ کے اتنے گمبھیر ہیں, معاملات نہیں ہیں, سیاسی جماعتوں کے ساتھ معاملات نہیں ہیں, اور پھر ایک ایسے معاملے میں جو کہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے, پاکستان کو شدید ضرورت ہے اپنے دیوالیہ ہونے سے بچنے کے لیے, آپ آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لون نہیں دیں ورنہ آڈٹ کرائیں ورنہ اس کے بغیر لون نہیں دیں. اس کو ملک دشمنی کے اس میں لے رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ملک میں غربت بڑھتی گئی, آئی ایم ایف کی لون دیا گیا, کیا اس کی وجہ سے کوئی ریلیف ملا ہے عوام کو؟ عوام تو مزید مہنگائی میں جو ہے نا پیسے چلے جا رہے ہیں. عوام جو ہے نا جو بجلی کی بلیں آ رہی ہے, جو گیس کی بلیں آ رہی ہے, جو اشیاء خورد و نوش ہے, جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہے, تو یہ تو ڈائریکٹ جو ہے نا عوام کی جیب پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. تو ہمیں کنسرن یہ ہے کہ ایک تو یہ جو جعلی مینڈیٹ, مجھے بتائیں کہ مریم جو ہے نا مریم نواز وہ جو ہے نا بندی چیف منسٹر, وہ کس چیز پہ چیف منسٹر بنی؟ کیا اس کے پاس مینڈیٹ ہے؟ ان کی تو آدھی سیٹیں جو ہے نا وہ چوری کی ہوئی ہیں, اور جو ہمارے منتخب لوگ ہیں وہ جو ہے نا ادھر اس کو جو ہے نا مطلب مختلف آفر دے کے یا دباؤ میں لوگوں کو شامل کیا گیا, اور وہ بھی کہ میں چیف منسٹر ہوں اور میرے پاس مینڈیٹ ہے. ایک پرائم منسٹر یہاں بننے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں پرائم منسٹر بنوں گا, کیبنٹ بناؤں گا, اس کے پاس مینڈیٹ نہیں, اس کی 23 سیٹیں, 23 جو ہے نا انہوں نے 73 سیٹیں ان کو دلوائی گئی, اور پھر جو ہے نا اسپیشل سیٹیں دی گئی, اور پھر وہ کہے گا کہ مجھے عوام نے مینڈیٹ دیا. وہ مینڈیٹ اس کے پاس ہے نہیں. ایک جعلی پرائم منسٹر ہوگا, جعلی کیبنٹ ہوگی, اور اس کی کون سی اسٹے ہوگا, اور ان کو خود بھی پتا ہے. یعنی جو اسلام آباد کی 3 سیٹیں ہیں, میڈم آپ خود سمجھتی ہیں 1% بھی کسی کو شک نہیں ہے کہ اسلام آباد اور کراچی اور لاہور اور یہ کے پی کے پشاور میں جو ہمارے ساتھ 8 سیٹیں, اور بلوچستان میں یہ جو ہم سے چینی گئی ہیں, مینڈیٹ ہمیں ملا ہے, ووٹ ہمیں ملا ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف بنیں گے, وہ کیسے بنیں گے, کون اس کو مانے گا؟ تو ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ اس حکومت کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, اس کی کوئی لیگلٹی نہیں ہے. اس کو ایک ساتھ مطلب آپ اگر ڈیل کرتے ہو تو ان کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈیل کرے. ہم بالکل چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے نا معاملات طے ہوں. آئی ایم ایف جو ہے نا اگر ہمارے مفاد میں ہو تو ہم اس کے ساتھ بات کریں گے, لیکن اس کا مطلب یہ کہ جعلی لوگ جو ہے نا ملک کے انتظام سنبھالے اور ملک کو جو ہے نا اس طرف تاریکی میں ڈبیلے, ایسے فیصلے کرے جو اس کا اختیار ہی نہیں ہے, ایسے فیصلے کرے جو ملک کو جو ہے نا مزید مشکلات کی طرح کا سامنا کرنا پڑے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی جو ریگنگ کے معاملات ہیں وہ سارٹ آؤٹ کریں, آپ کو آپ کے کلیم کے مطابق آپ کو سیٹ دیں, جب آپ حکومت بنائیں پھر حکومت آپ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کریں, لیکن اگر آپ حکومت نہیں بنا سکیں تو آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کی ڈیل نہ ہو یا کسی اور جماعت کے ساتھ ڈیل نہ ہو.
नो नो नो, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल ये बात नहीं, आप गलत मेरी तशरीह कर रहे हैं। सर पूछ रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इनको ये मैंडेट किसी ने नहीं दिया है, ये वोट चोर है, इन्होंने मैंडेट चोरी किया है, इनके पास ये इख्तियार ही नहीं, ये अथॉरिटी नहीं है, और न इनके पास कोई फैसले करके इख्तियार नहीं, अवाम ने इसको नहीं मुंतखब किया, ये जाली तरीके से जोर और जुल्म और जबर और तशद्दुद और दांडी से जो ना आए हुए हैं, इसलिए इसके पास कोई पोजीशन नहीं है। तो सर आप लोगों ने IMF को खत लिख दिया है खान साहब ने, या भी लिखना है? मुझे अभी कोई, बच्चों की अपने इधर आया हूँ, मुझे अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता। अच्छा, आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते। और अपोजिशन लीडर कौन होगा नेशनल असेंबली में, को डिसाइड किया आप लोगों ने? अभी तो उमर अयूब जो है ना, वो है वजीर आजम के तो रवायत तो ट्रेडिशन यही होती है कि जो इलेक्शन जीत जाता है वो वजीर आजम बन जाता है, जो सेकंड पे आ जाता है तो वो अपोजिशन लीडर बन जाता है। लेकिन देख लेते हैं पार्टी फिर अगर कोई और डिसीजन करती है, लेकिन इस वक्त तो यही पोजीशन है। अच्छा, फिलहाल यही है कि अगर उमर अयूब साहब वजीर आजम बन जाते हैं तो ठीक है, वरना वही अपोजिशन लीडर बन जाएंगे। ये वो बेसिकली ये रवायत यही है ना, जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं ना, तो जो सेकंड ज्यादा वोट लेते हैं वो अपोजिशन लीडर बन जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब आपके टाइम का। और बड़ी खबरें चल जी, ये अपोजिशन लीडर होगा, ये अपोजिशन लीडर होगा, लेकिन बड़ा उन्होंने कहा कि जो रिवायत है वो यही है कि अगर आप वज़ीर आज़म के लिए, चूँकि आपने नामजद किया हुआ है उमर अयूब साहब को, अगर कि उनको वोट मिल जाते हैं वज़ीर आज़म के जितने चाहिए होते हैं रिक्वायर्ड वोट्स, तो ठीक है, अदरवाइज़ वो अपोजिशन लीडर होंगे नेशनल असम्बली में। जो रिवायत है उसी को ये फॉलो करते हुए ब्रेक ले लेती हूँ, और ब्रेक से वापस आती हूँ तो सैयद नय्यर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ होंगे, क्योंकि खबरें यही थी कि वो चाहते थे कि PTI के साथ राब्ता हो और PTI के साथ पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाए, लेकिन मजबूरी ये आड़े आ गई और फैसला बदलना पड़ा जब PTI ने कहा कि हम किसी से बात नहीं करेंगे। और काबीना का हिस्सा क्यों नहीं बनने जा रहे, ये भी उनसे पूछे। जनरल प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैयद नय्यर हुसैन बुखारी साहब, सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फॉर्मर चेयरमैन सेनेट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम नय्यर बुखारी साहब। अस्सलाम। नय्यर बुखारी साहब, बाज़ाब्ता तौर पर मुबारकबाद कबूल फरमाइए, क्योंकि बाकायदा ऐलान भी हो गया, हुकूमत का इत्तेहाद का हिस्सा भी बन गए, हुकूमती बेंचेस पर भी बैठेंगे, लेकिन काबीना में शामिल होने से पीपल्स पार्टी गुरेजा क्यों है? शुक्रिया। देखें, ये टाइम एंड अगेन ये क्वेश्चन पोज किया जा रहा है पर्टिकुलर मीडिया से, और इस पर बड़ी कैटेगोरिकली स्टेटमेंट्स चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की आई, पार्टी के दीगर लीडर्स की आई, तो ये हमारा एक डिसीजन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का डिसीजन था। अब वो कोई इंडिविजुअल तो उसको अनडू नहीं कर सकता, और आपको पता है कि हमारी जमात में फ़ैसले मुशावरत से होते हैं, और CEC हमारा एक सुप्रीम इदारा है जो डिसीजन लेता है, तो उसके डिसीजन की मौजूदगी में अब दे कांट बी एनी डेविएशन एट दिस स्टेज, कि वो हमने 12 तारीख और 13 तारीख को 2 दिन सेशन रहा CEC का, तो उस पर हम बिल्कुल पाकिस्तान की जो मौजूदा कंपोजिशन थी नेशनल असम्बली को, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने फैसला किया कि सिस्टम की कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी है कि हम गवर्नमेंट में बनाएँ, एन को सपोर्ट करें, प्रीमियरशिप उनको दें, और हम तो और भी डिस्कशन करना चाहते थे, लेकिन एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका वो बानी को किसी से गुफ्त शरीत नहीं करना चाहता, और वो हमारी अभी मीटिंग जारी थी CEC की, तो उन्होंने कहा कि हम तो बात ही नहीं करना चाहते। तो अल्टीमेटली फॉर लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, यू नो, तो पॉलिटिकल देखे ना, कंटिन्यूटी सिस्टम की पीपल्स पार्टी के लिए हमेशा अहमियत रखती है। हम समझते हैं कि जितनी तवातर से इलेक्शन होते रहेंगे, ये पॉलिटिकल प्रोसेस चलता रहेगा, तो चीज़ें रिफ़ाइन होती रहेंगी, रिफॉर्म्स आप कर सकेंगे। तो इसलिए हमने ये फ़ैसला किया कि प्राइम मिनिस्टरशिप नून को दी जाए और उनको सपोर्ट किया जाए, और वो गवर्नमेंट फॉर्म करें, और पार्लियामान के अंदर हम उनको सपोर्ट करेंगे। सर ठीक है आपकी बात बिल्कुल, और जो आपने जिस पार्टी का आपने जिक्र किया कि वो बातचीत नहीं करना चाहते थे, मेरा अगला सवाल यही था। बट सर मासद के साथ सवाल मेरा ये था कि काबीना का हिस्सा बनने से आप गुरेजा क्यों थे? मतलब जब आप हुकूमती बेंचेस पर भी बैठ रहे हैं, जब आप आईनी ओहदे भी उनसे तलब कर रहे हैं, फिर आप सदर पाकिस्तान का ओहदा भी आपने कहा,
تو کیا وجہ تھی؟ مطلب پی ڈی ایم کا کوئی ایکسپیرینس بہت برا تھا، یا آپ یہ سمجھتے تھے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پائے گی تو آپ اس کا حصہ نہیں بننا پڑے، جو گند آئے وہ نون لیگ پر آئے؟ دس از مائی کوشچن ایکچولی کہ وائی دس ڈیسیژن از، آلدو کہ ٹھیک ہے آپ کسی اسی کے میٹنگ میں ہوا، بڑی ڈیبیٹ کے بعد ہوا، بٹ کوئی نہ کوئی تو اس کا ریزن ہوگا۔ دیکھیں نا، ہر ڈسکشن میں جو ہمارا فیصلہ ہوتا ہے اس کے ریزن ڈسکلوز کرنا ضروری نہیں ہوتے، وہ انٹرنل معاملات ہیں، ایک بات تو یہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو اسپیکٹس جو ہے نا وہ سامنے رکھنے چاہیے، ہم نیگیٹیوٹی پہ غور نہ کریں یا وہ اس طرف ہم اپنا ذہن بھی نہ رکھیں، رجحان بھی نہ رکھیں۔ آبویسلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ کمپلیٹ کنٹرول پی ایم ایل این کا ہو، گورنمنٹ کا، اس کے فنکشنریز کا، اس کی کیبنٹ کا۔ لاسٹ ٹائم کولیشن پارٹنرز تھے ہم، تو پھر ادھر ایک ڈیسیژن ہوتے تھے، میجورٹی ڈیسیژن ہوتے تھے، تو ہم نے سمجھا کہ کلی طور پر نون کو یہ حکومت کرنی چاہیے۔ آلدو ایک آفر ہمیں یہ بھی تھی کہ جی آپ 3 سال ہم کرتے ہیں، 2 سال آپ کر لیں۔ ہم نے کہا نہیں، آپ کمپلیٹ 5 سال لگائیں، اور ہم نے ان کو اشور کیا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے پارلیمان کے اندر۔ اور بہترین بات ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو سپورٹ کرنا اور اس سسٹم کو آگے لے کے چلنا یہ ملک کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے اس ملک میں، تاکہ کوئی اور سسٹم کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے ہم۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، کیا اس بات میں کچھ صداقت ہے کہ کچھ خبریں یہ بھی تھیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ زیادہ کمفرٹیبل ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ چلنے کو، اور زرداری صاحب نے یہ پیغام پہلے پہنچا دیا تھا کہ نواز شریف نہیں، شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری صاحب جتنی بھی الیکشن کیمپین کرتے تھے ڈائریکٹلی وہ نواز شریف صاحب کو نشانہ بناتے تھے کہ نواز نہ کھپے، نہ کھپے، نہ کھپے۔ کیا اس بات میں بھی کوئی صداقت ہے کہ آپ کی وجہ سے شاید نواز شریف پیچھے رہ کے اور شہباز شریف صاحب آگے آئے؟ میرا نہیں خیال، دیکھیں جی، جب ہم ایک دوسرے کے اوپوننٹ کنٹیسٹ کر رہے تھے تو اوبویسلی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ کرٹیسزم کرتی ہیں، ان کی پرفارمنس کی بات کرتی ہیں، ان کے مینیفیسٹو کی بات کرتی ہیں، ان کے فیوچر پلانز کی بات کرتی ہیں۔ یہ تو ہر سیاسی جماعت کا حق بنتا ہے، یہ رائٹ ان کے پاس بھی تھا، وہ ہمیں بھی کرٹیسائز کرتے تھے، ان کے ممبرز جو کنٹیسٹ کرتے تھے وہ ہماری قیادت کو بھی کرٹیسائز کرتے تھے۔ لیکن یہ پرائم منسٹر کس کو بننا چاہیے، یہ نون لیگ کا انٹرنل معاملہ ہے، اس میں ہماری کوئی مداخلت نہیں، کیونکہ ہم نے ایگری کیا تھا کہ گورنمنٹ این بنائے، پرائم منسٹر این کا ہو اور ہم سپورٹ کریں گے۔ یہ ڈیسیژن پھر پاکستان مسلم لیگ این کا اپنا ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کو لے کے آئے ہیں یا وہ نواز شریف صاحب کو لاتے، تو یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے، اس پہ ہمارا کوئی کردار نہیں ہے۔ سر، آپ ایک زیرک سیاستدان ہیں، آپ کی نظر میں نواز شریف صاحب کا بیک سیٹ پر جانا کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ ویسے ہی آپ کی رائے جاننا چاہ رہی ہوں۔ دیکھیں جی، میں نے کہا بیک سیٹ پہ جانا، میں وائی شوڈ آئی کمنٹ، ان کی پارٹی کے انٹرنل معاملات ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو خود ڈیسائیڈ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اب آ جاتے ہیں کہ آپ کی سی سی کی میٹنگ ہو رہی تھی اور وہاں سے اناؤنسمنٹ ہوا کہ جی ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، لیکن کیا آپ کی اس بات سے میں یہ سمجھوں کہ پیپلز پارٹی یہ خواہش رکھتی تھی کہ وہ نون لیگ کے ساتھ نہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرے اور حکومت بنائے؟ نہیں، بات اس خواہش کی نہیں تھی، بات یہ تھی کہ میری قیادت نے کہا تھا کہ ہم تمام پولیٹیکل فورسز کو چاہتے ہیں کہ جو کمپوزیشن آئی ہے نیشنل اسمبلی کی ریزلٹس جو آئے ہیں، کوئی ایک جماعت حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں۔ تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کی اسمبلی میں بھی میری قیادت نے، جناب آصف علی زرداری صاحب نے فلور آف ہاؤس پہ کہا عمران خان کو کہ آؤ مل کے چلتے ہیں۔ تو ہم تو ان دی لارجر انٹرسٹ آف دی ڈیموکریسی، پارلیمانی جمہوریت کے انٹرسٹ میں ہم نے بالکل کہا تھا کہ دیگر جماعتوں کو بھی آن بورڈ ہونا چاہیے، لیکن وہ ان کا ایروگنس تھی، ان کا ایٹیچیوڈ ایسا تھا کہ کوئی پھر ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا۔
آن بورڈ سے کیا مراد ہے؟ مطلب آن بورڈ سے آپ کی مراد یہ ہے کہ ایک نیشنل گورنمنٹ مل جاتی ہے جس میں ساری کی ساری جماعتیں جو ہیں وہ گورنمنٹ کا حصہ ہوتی، یا مذاکرات سے مطلب یہ تھا کہ ان سے مذاکرات بھی، ان سے رابطے بھی، کہ نون لیگ نہیں پی ٹی آئی کے، یہ آپشن تو تھا نا پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے بھی گورنمنٹ بنا لیں؟ نہیں، بات یہ تھی کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس میں ڈائلاگ ہو، اور ڈائلاگ کے نتیجے میں جو فیصلہ ہو اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، اور ڈائلاگ میں بہت ساری آپشنز ہوتی ہیں، کوئی ایک تو نہیں تھی کہ صرف ہم نہیں چاہتے تھے کہ جی نیشنل گورنمنٹ ہو، ڈائلاگ میں جو طے ہوتا پھر اس پہ عمل درآمد ہوتا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے میں نے آغاز میں کہا کہ ہم مثبت پہلوؤں کو سامنے رکھ کے آگے چلیں۔ ملک کے ایسے حالات ہیں کہ اس ملک کو چلانا پولیٹیکل لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے، اگر وہ ذمہ داری نہیں نبھائیں گے تو عوام کا اعتماد بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو معاشی صورتحال ہے، جو ریجنل ایشوز ہیں، اس پہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے سر، اس طرف میں آتی ہوں، جو چیلنجز ہیں اس پر بھی آتی ہوں، اور خاص طور پہ جو معاشی چیلنجز ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن مختصراً بتا دیجیے گا یہ جو خبریں آئیں، آلدو کے بعد میں کہیں سے آیا بھی کہ سینٹ چیئرمین کے لیے انوار الحق کاکڑ کا نام پیپلز پارٹی دے گی، کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ قطعاً نہیں جی، پیپلز پارٹی نے تو بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہوا ہے کہ ہمارے امیدوار تو یوسف گیلانی صاحب تھے، میری قیادت نے کہا نا یہ بات، جب میری یہ کو انڈرسٹینڈنگ تھی، کیونکہ لاسٹ الیکشن بھی وہ جیتے ہوئے تھے 2021 والا الیکشن، اور ان کے 7 ووٹ ریجیکٹ کر دیے گئے تھے، اور وہ معاملہ 3 سال گزر گئے اور پٹیشن ڈیسائیڈ نہیں ہوئی، تو وہ سینئر پولیٹیشنز تھے، فارمر پرائم منسٹر تھے، فارمر اسپیکر تھے، اور جو نام آپ لے رہے ہیں وہ تو پیپلز پارٹی کا حصہ تو نہیں ہے، وہ نہ وہ ہمارے ممبر ہیں، نہ وہ پیپلز پارٹی انہوں نے جوائن کی ہے، تو میرے نالج میں ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ سر حصہ تو سنجرانی صاحب بھی نہیں تھے۔ سنجرانی صاحب بالکل جب لڑے تھے تو اس وقت سنجرانی صاحب باپ جو بنی نہیں تھی، اس وقت تو آزاد حیثیت میں لڑے تھے، اور سبسیکوئنٹلی بلوچستان عوامی پارٹی بنائی گئی تھی، تو پیپلز پارٹی تو ایک آزاد چیئرمین کو، کیونکہ اس وقت ہم نے جو سپورٹ کیا تھا 2021 میں، ہم نے سپورٹ کیا تھا بالکل سنجرانی صاحب کو، لیکن وہ اسی لیے پوچھ رہی تھی نا کہ وہ بھی دائرے پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں تھے، آپ نے کہا نا کاکڑ صاحب نہیں ہیں، بٹ اینی ویز آگے چلتے ہیں۔ معاشی چیلنجز ہیں، بہت شدید چیلنجز ہیں، ایسے میں عمران خان صاحب کی یہ بات کرنا کہ جی ہم آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے ہیں کہ ان کو لون نہ دیں، لیکن وہ اس سے مشروط کر رہے ہیں، ان کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ نہیں کہہ رہے لون نہ دیں، ہم کہتے ہیں کہ پہلے آڈٹ کرائیں، کیونکہ یہاں پہ شدید ترین دھاندلی ہوئی ہے، پہلے آڈٹ کرا لیں، آڈٹ رپورٹ کے مطابق جو بھی آئے پھر وہ گورنمنٹ بنائے اور اس کو لون دے۔ تو یہ فیصلہ جو آیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اس پہ کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ اس سے اور بڑی ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ پاکستان ایک سوورن اسٹیٹ ہے، اور ہم اپنی سوورنٹی کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، ہم کسی اور بیرونی قوت کو مداخلت کی اجازت نہیں دیتے، چاہے وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہوں، چاہے وہ اور ادارے ہوں۔ پاکستان کے سیاسی معاملات پاکستان کے اس سرزمین پہ طے ہونے چاہیے، ان کے ادارے طے کریں، اس کے عوام طے کریں، اور یہ جو خط لکھنے والی بات ہے یہ تو پاکستان دشمنی کا مترادف ہے۔ یہ سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے، اس کو یا تو ادارے طے کریں، دیکھیں، حل کریں، یا پھر عوام کرے، تو عوام نے تو اپنا فیصلہ دے دیا۔ اب پی ٹی آئی جو یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے پاس 180 سیٹس تھیں، ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، بہت ساری سیٹس کو لے کے بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، ان کا یہ کلیم درست ہے؟ دھاندلی ہوئی ہے؟ نواز شریف صاحب دونوں سیٹس پہ ہار رہے تھے، بقول ان کے مریم نواز صاحبہ ہار رہی تھیں، لاہور سے ان کو جو ہے وہ دھاندلی ہوئی، اسلام آباد سے ہوئی، کراچی سے وہ کہتے ہوئی، کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ 2018 کے الیکشنز بھی آپ کے سامنے ہیں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ 1988 آنورڈ جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں، کون سا ایسا الیکشن ہے جس پہ کوسچن مارک نہیں ہوا؟ ہر الیکشن پہ ہوا ہے۔ 1990 کے بارے میں سپریم کورٹ کی ورڈکٹ آئی بھی ہوئی ہے ایئر مارشل اصغر خان کیس میں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر
آپ سسٹم چاہتے ہیں کہ یہ کنٹینیوٹی رہے تو پھر انڈر دی لا اینڈ کانسٹیٹیوشن جو فورم ہے ان کو رجوع کرنا پڑے گا آپ کو. بالکل بہت سارے جو کانسٹیچوئنسیز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اعتراض ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 2018 میں بھی بہت سارے لوگ پارلیمان میں بیٹھنے کو تیار نہیں تھے. یہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے پرسویٹ کیا کہ پارلیمان کا جو فورم ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمان اس ملک کے لیے اہمیت رکھتی ہے، اور میرا آئین یہ کہتا ہے کہ اس ملک کی ریاست کے اختیار جو ہے وہ عوام کے منتخب نمائندے کے ذریعے استعمال ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اب ضروری ہے کہ آپ آئین کو سامنے رکھ کے اس ملک کی جو پارلیمانی روایات ہیں ان کو سامنے رکھ کے حکومت چلنے دیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ نیر حسین بخاری صاحب آپ کا ہمارے سوالوں کے جواب دینے کا. اور یہی انہوں نے کہا ہے، ان کا کہنا بھی ہے کہ اس سے بڑی کوئی ملک دشمنی ہو نہیں سکتی کہ اگر IMF کو خط لکھا جائے کہ ہمارے اندرونی جو معاملات ہیں اس میں وہ اپنا کوئی رول پلے کرے یا ہمیں لون نہ دے وغیرہ وغیرہ. یہ اداروں کا اور عوام کا کام ہے کہ اپنی غلطیوں کو سدھارے. پروگرام میں ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. خرم دستگیر خان وائس پریزیڈنٹ PMLN ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ان سے گفتگو کریں گے کہ تمام باتیں اپنی جگہ اس دفعہ اتحاد میں مولانا صاحب کیوں مسنگ ہیں. جنازے پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم خرم دستگیر صاحب. وعلیکم السلام. اچھا خرم دستگیر صاحب، یہ آج ہم نے دیکھا کہ شریف میڈیکل کمپلیکس میں جو ہے وہ ایک ایونٹ تھا جس میں نواز شریف صاحب بھی تھے، شہباز شریف صاحب بھی تھے، اور کہا یہ گیا کہ کوئی سیاسی بات نہیں کی. کیا ہم یہ سمجھیں کہ نواز شریف صاحب ٹھیک ہے وزیر اعظم کا عہدہ انہوں نے نہیں لیا، لیکن کیا سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. وہ مکمل طور پہ مسلم لیگ نون کے جو سیاسی معاملات ہیں وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی اس کی نگرانی کر رہے ہیں، ہماری راہبری کر رہے ہیں، اور جہاں ضرورت ہے وہ میٹنگز بھی کر رہے ہیں. تو کیا وجہ ہوئی سر کہ انہوں نے ڈرائیونگ سیٹ اپنے بھائی کو دے دی شہباز شریف صاحب کو؟ جی وہ جب بھی کبھی میڈیا سے بات کریں گے تو اس کا بہترین جواب تو وہی دے سکتے ہیں، لیکن انہوں نے مسلم لیگ نون کے تمام کارکن جن میں بھی شامل ہوں، ہم سب تو اس معاملے میں بالکل متفق ہیں کہ ہماری خواہش تھی الیکشن سے پہلے کہ میاں نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے، اور پہلے بھی ان کا بہت تجربہ ہے. 2013 میں انہوں نے بیک وقت دہشت گردی سے اور لوڈ شیڈنگ سے، کراچی کی بدامنی سے لڑ کر دکھایا تھا. تو لیکن اب انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کی پاکستان میں موجودگی اور شہباز شریف صاحب کے لیے بھی اور مریم نواز کے لیے بھی ان کی جو راہبری ہے اور ان کی جو ایک تجربے کا نچوڑ ہے وہ ضرور ان کو ہمہ وقت اویلیبل رہے گا. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک تہائی اکثریت نون لیگ ایکسپیکٹ کر رہی تھی یا ڈیمانڈ کر رہی تھی وہ نہیں ملی، اس کی وجہ سے دل برداشتہ ہوئے؟ نہیں دیکھیے سیاست میں تو دل برداشتہ جو ہے وہ نہیں ہوتا. ہم تو سب جو بھی عوام نے ایک فیصلہ دیا ہے اس کی بنیاد پر ہی آگے بڑھنا ہے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا فی الحال کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جنہیں ابھی ریسنٹلی ایک 16 مہینے کی ایک بڑی مشکل 15 جماعتی حکومت چلانے کا تجربہ ہے، وہ غالباً اس وقت جو ہے وہ بہتر طریقے سے ملک کو آگے لے کر جا سکتے ہیں. اچھا تو خرم دستگیر سے پہلے 15 جماعتی تھی، بے شک ایک بہت بڑا اتحاد تھا. اتنا بڑے اتحاد کو کمپنسیٹ کرنا، پھر ہر ایک کو خوش بھی رکھنا، تو آپ بڑے کمپرومائز ہو جاتے ہیں سم ٹائمز ڈیلیور کرنے کے لیے بھی اور بولڈ ڈیسیجن لینے کے لیے بھی. لیکن اب ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ چونکہ اتنا بڑا کوئی اتحاد نہیں ہے، پیپلز پارٹی سپورٹ کر رہی ہے لیکن کابینہ میں نہیں ہے، مولانا صاحب حکومت کا حصہ نہیں ہے، تو آپ جو ہے بھرپور طریقے سے ڈیلیور کریں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر کھل کر تنقید بھی برداشت کریں گے. لیکن اب ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ نون لیگ اب واقعی ڈیلیور کرے گی. جی کھل کر تنقید تو ہم برداشت پہلے بھی کی ہے. آپ کے ناظرین کو یاد ہوگا ہم نے 126 دن کا دھرنا بھی اسلام آباد میں سہا تھا.
تو لہذا وہ تو اس سے تو ہم بڑے آزمودہ ہیں اس معاملے میں، تجربہ کار ہیں، لیکن اس دفعہ جو ہے میری یہ توقع ہے کہ جب شہباز شریف صاحب حلف اٹھائیں گے اور ایوان میں بھی جب بات کریں گے تو قوم کو جو تلخ حقائق ہیں اس وقت ہمارے معاشی حقائق وہ سب کے سامنے رکھیں گے، اور اسی کی بنیاد پر سخت فیصلوں کا جو مطالبہ ہے وہ اس ایوان سے بھی کریں گے، اپنی ہواری جماعتوں سے بھی کریں گے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں جب سے 2021 میں امریکہ کا انخلا ہوا ہے افغانستان سے، اس کے بعد سے ایک مستقل فورن ایکسچینج کا کرائسس ہے، تو اس سے نمٹنے کے لیے اور پاکستان میں جو مہنگائی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑے ریڈیکل فیصلے، جو حکومت کے اخراجات ہیں اس میں کمی کرنی پڑے گی، حکومت جو قرضے لے رہی ہے بینکوں سے اس میں کمی کرنی پڑے گی، تو اس کا طریقہ بہترین یہی ہے، اور جو مجھے توقع ہے کہ شہباز شریف صاحب استعمال کریں گے کہ وہ قوم کے سامنے ایک دفعہ تمام جو کڑوا سچ ہے وہ رکھیں گے۔ سر، پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور مولانا صاحب جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب وہ پی ڈی ایم کے صدر تھے، ایک بڑا اتحاد تھا، خود آپ اس کی اگزامپل یہاں پر کوٹ کر رہے ہیں، اس دفعہ ایسا کیا ہوا کہ مولانا صاحب کو ہی مائنس کر دیا آپ لوگوں نے؟ دیکھیے، ان مولانا کو خیبر پختونخوا کے جو نتائج ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو اب شاید سنی اتحاد کونسل کے نام سے جانی جائے گی، اس کے حق میں دھاندلی کی گئی خیبر پختونخوا میں، اور حیران کن بات یہ بھی ہے کہ وہ پھر اسی جس کے سبب بیمار ہوئے تھے انہی کے پاس دوا لینے چلے گئے ہیں، لیکن بہرحال ان کا ایک سیاسی فیصلہ ہے کہ وہ اس معاملے کو کرنا چاہتے ہیں، لیکن مولانا چاہے قومی اسمبلی میں ان کی کم نشستیں، ہماری ابھی بھی یہ خواہش ہوگی اور ہم انہیں ضرور دعوت دیں گے کہ وہ حکومت کا حصہ بنیں، اور حکومت کو جو ان کا جو تجربہ ہے اور ان کے جو سیاسی ایک بڑے زیرک قائد ہے وہ، تو ان کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان کو اور اس اتحاد کو پہنچنا چاہیے۔ سر، لیکن مولانا صاحب کو یہی تو شکایت ہے کہ جب آپ لوگوں کے آپس میں رابطے ہو رہے تھے، زرداری صاحب سے رابطے ہو رہے تھے، ملاقاتیں ہو رہی تھیں، تو پھر مجھے نہیں پوچھا گیا، اور اس کے بعد جب بہت دیر سے رابطہ کیا، جب انہوں نے، میرا خیال ہے وہ ایک ڈیسپریٹ ان کا ڈیسیجن ہوگا کہ چلیں جی پی ٹی آئی سے ملاقات کریں، مگر اس کے بعد جب ہوا انہوں نے کہا بہت دیر کر دی آپ نے، تو جس سے تمام جماعتوں سے مل بیٹھے اس سے مولانا صاحب سے کیوں نہیں رابطہ کیا؟ یہی تو شکایت تھی ان کی۔ یہ تو قائدین کے فیصلے ہیں جو وہ کر رہے ہیں، بہت سارے ڈے ٹو ڈے معاملات کے بارے میں تو وہی بہتر بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں، لیکن میں اب ذاتی طور پہ میرا ایک اپنی نیاز بندی بھی ہے مولانا سے، اور سیاست میں بھی جب حکومت انشاءاللہ بن جائے گی تو اس کی تقویت کے لیے، یہ نہیں کہ ہمیں کوئی نمبرز چاہیے ہوں گے، لیکن اس کی ایک تجربے کی تقویت کے لیے اور ایک اوور آل حکومت کی بہتری کے لیے مولانا کو پھر دعوت دیں گے کہ وہ اس کا حصہ بنے، اور انہوں نے ایک جو ہے وہ جذبات میں آ کر ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک جماعت کے ساتھ جا کر بیٹھے ہیں، تو ان کو ہم پھر دعوت دیں گے، کیونکہ ہم سب سے زیادہ بہتر وہ جانتے ہیں خیبر پختونخوا میں کہ اس جماعت کے ساتھ ملنا فاشزم کو تقویت دینا ہے۔ اوکے، تو جب آپ ان کو بھی دعوت دیں گے، مل کر ایک حکومت بنائیں گے، آلدو کہ کابینہ کا حصہ نہیں ہے پیپلز پارٹی، لیکن اور زیادہ سیاسی استحکام کے لیے کیا کسی موقع پہ ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ سنی اتحاد کونسل کو بھی دعوت دیں گے کہ آئیں جی ہمارے ساتھ مل بیٹھیں اور ملکی قوم کے مفاد میں بڑے فیصلے کریں اور سیاسی استحکام لے کر آئیں؟ جی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جب ایک دفعہ پارلیمان وجود میں آ جائے گی، جو میں توقع ہے اگلے ہفتے کے دوران کسی وقت یہ معاملہ ہوگا، تو پارلیمان جب وجود میں آ جائے تو پارلیمان میں جو بھی لوگ ہیں ان سے بات کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ یہ رکاوٹیں جتنی بھی ہیں وہ پی ٹی آئی نے خود ڈالی تھی، جو ان کے بانی چیئرمین کا اصرار تھا کہ وہ ہم سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، ہم لوگ جو اپوزیشن میں تھے، اور ان کا مستقل وتیرہ یہ آج تک ہے کہ وہ اپنے علاوہ ہر ایک کو غدار اور کافر اور ڈاکو سمجھتے ہیں۔ تو اصل تو جو اگر رائے اور جو بیہیویئر ہے وہ اس سنی اتحاد کونسل والوں نے بدلنا ہے۔ ناظرین، مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔
پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. سر کیا لگتا ہے آپ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کے مذاکرات ہوئے؟ ظاہر ہے پیپلز پارٹی آپ کی ضرورت بھی تھی, ان کے بغیر آپ حکومت بنا نہیں سکتے تھے, کسی جماعت کی بھی سادہ اکثریت کسی کے پاس نہیں تھی. کیا انہوں نے اپنی ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ آپ کے ساتھ اتحاد کیا؟ صدر کا عہدہ انہوں نے لے لیا, سینٹ چیئرمین انہوں نے لے لیا, ڈپٹی اسپیکر انہوں نے لے لیا, پھر گورنر پنجاب کی وہ بات کر رہے ہیں, گورنر کے پی کی وہ بات کر رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کابینہ کا حصہ بھی نہیں بنیں گے. کیا وجہ اس کی ہو سکتی ہے؟ کابینہ کا حصہ کیوں نہیں بن رہے؟ آپ کے ساتھ کچھ تجربہ اچھا نہیں رہا ان کا؟ جی میں اس میں صرف اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں, یہ پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست بہتر بتا سکتے ہیں جو مذاکراتی ٹیم کا حصہ. میری ذاتی رائے ہے کہ وہ صرف ہمیں سپورٹ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی جو حکومت بننے جا رہی ہے وہ کیا اگلے سمجھیں 1 سے 1.5 سال میں کیا معیشت کو استحکام دے پائے گی. اگر تو انشاءاللہ جیسے ہماری توقع ہے کہ محنت سے اور سب لوگوں کے تعاون سے ہم جب اس کو مہنگائی کو روک لیں گے, اپنی جگہ پر قیمتوں کو روک لیں گے اور بجلی اور گیس کے بلوں کو مزید پہلے ایک جگہ پر مستحکم کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تو کم بھی کریں گے, تو اگر تو معیشت کا استحکام آیا, جو فورن ایکسچینج اکاؤنٹ میں شہباز شریف صاحب اور ان کی جو کابینہ ہے وہ ایک خاطر خواہ بین الاقوامی سرمایہ کاری جو SIFC کے ذریعے آنی ہے, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل جو بنی ہے, تو اگر تو وہ سٹیبلٹی آ جائے گی تو پھر میری یہ ایک ذاتی رائے ہے اور ایک قیاس ہے کہ پھر پیپلز پارٹی بھی اس حکومت کا حصہ بن جائے گی, وزارتیں لے لے گی. تو لہذا وہ ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ شہباز شریف صاحب کی آنے والی حکومت کو دیکھ رہے ہیں. لیکن جو پنجاب اسمبلی کا ہم نے کل کا اجلاس دیکھا, کیا یہ مناسب طریقہ کار تھا کہ جو حکومت بننے جا رہی ہے, جو پارٹی حکومت بنانے جا رہی ہے وہی احتجاج کر رہی ہے, وہی چھوڑ کے نعرے لگا رہی ہے, بجائے اس کے کہ حکومت کا کام, یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے اس کا کام ہاؤس چلانا ہے, یہ کام تو اپوزیشن کا ہوتا ہے جو کل بننے والی حکومت نے کیا. تو یہ آغاز تھا, پہلا دن تھا, ایک اچھے طریقے سے مصالحت کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا. کیا کہیں گے؟ جی ہم سب اس سے زخم خوردہ ہیں. بجٹ 2021 کے دوران PTI کے وفاقی وزراء نے نیشنل اسمبلی میں ڈیسکوں پر چڑھ کر اپوزیشن لیڈر کو کتابیں ماری تھی بجٹ کی, بھاری بھاری کئی کلو کی کتابیں ہوتی ہیں وہ, تو وہاں ان کا تو وتیرہ یہ رہا ہے. تو اسی وتیرے سے اس جو طریقہ کار تھا ان کا, اس نے پاکستان کی سیاست کو اس میں ایک زہر بھر دیا ہے. تو ابھی جس طرح میں نے کہا نیشنل اسمبلی میں جب وہ آتے ہیں ان کا جو طریقہ کار ہوگا, اگر تو ضرور جس طرح میں نے کہا نعرے لگائیں, احتجاج کریں, کتابیں مت ماریں اور گندی گالیاں نہ دیں جو کہ یہ دے چکے ہیں پارلیمان میں پہلے. تو اگر وہ ایک خاص حد کے اندر رہتے ہوئے اپوزیشن کرتے ہیں تو ہم سب کے لیے قابل قبول ہے. جس طرح میں نے کہا ہم نے ان کا دھرنا سہا تھا 126 دن, اس کے بعد انہوں نے پارلیمان سے استعفیٰ دے دیا تھا. اسمبلی کے کل کے اجلاس کی بات کر رہی پنجاب اسمبلی میں بھی جی پنجاب اسمبلی میں بھی اسی خدشے کے تحت یہ سمجھے کہ حفاظتی عمل لیا گیا تھا. اور آج آپ نے دیکھا بھی ہے آپ کے ناظرین نے کہ انہوں نے پھر ان کے لوگ جو ہیں وہ ڈیسکوں پر چڑھ گئے ادھر بھی اور انہیں نعرے لگائے. لیکن آنے والے دنوں میں ان کا ایک امتحان ہے کہ اگر وہ بہتر طریقے سے کام کریں گے تو ہمیں کوئی امر مانے نہیں ہے کہ نہ صرف ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کی جائے بلکہ ان کو ساتھ لے کر چلا جائے اگر وہ چاہیں تو. سر وزارت اعلیٰ کے امیدوار کو اسمبلی میں داخل ہی نہیں ہونے دیا, یہ پولیس کے ناکے, پولیس نے مطلب یہ دیکھیے جو قانون کا عمل ہے وہ کسی کے امیدوار ہونے کے اوپر منحصر نہیں ہے. اگر وہ پولیس کو مطلوب ہے تو جس طرح میں نے کہا کہ وہ ایک دفعہ پولیس انہیں جب گرفتار کر لے وہ خود گرفتاری دے دیں, قانون کے آگے سر تسلیم خم کریں. جیسی وہ گرفتاری دیں گے میری یہ توقع ہے کہ نئے اسپیکر جو ابھی انشاءاللہ جس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں مجھے اندازہ نہیں کہ وہ اس کا نتیجہ آیا کہ نہیں آیا, تو نئے اسپیکر ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیں گے اور وہ ایوان میں آ جائے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ سر آپ کے ٹائم کا, اور دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.